खातून खुद उठकर वापस जाने लगी तो किसी ने रावी से पूछ लिया, ये आने वाली खुशकिस्मत खातून कौन थी? कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कंधों की चादर उनके कदमों के नीचे बिछा दी। तो बताने वाले ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, यही तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालिदा हजरत हलीमा सादिया सलाम। सगी माँ तो सगी माँ होती है ना। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो दूध पिलाने वाली माँ को भी इतनी इज्जतें अता की। माँ बाप क्या होते हैं, ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते कि एक नौजवान हाजिर खिदमत होता है और आकर अर्ज करता है कि हुजूर जी मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, यानी मैं ये चाहता हूँ कि मैं हाथ में तलवार पकड़कर दुश्मनाने खुदा और रसूल के ऊपर टूट पड़ूं और इस राह में अपनी जान जैसी मताए अजीज पेश कर दूं। किसी छोटे काम की इजाजत नहीं, इतने बड़े काम, इतनी बड़ी काज की इजाजत तलब की जाती है कि जिसके बारे कहा गया कि शहीद के खून का कतरा अभी जमीन पर नहीं गिरता तो उसके माकबल गुनाहों को बख्श दिया जाता है। इतने बड़े काम की, ये पहले आवाज ठीक थी, इतने बड़े काम की आने वाला इजाजत तलब करता है। लेकिन मेरे हुजूर क्या फरमाते हैं, अहयुन वालिदा का, क्या आपके माँ बाप जिंदा हैं? काला नाम, जी हुजूर जिंदा हैं। काला फफी ही मा फजाहिद, फरमाया जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है। माँ तड़प रही हो, बेटा जिहाद करे या तबलीग, अल्लाह का कुरब नहीं मिलेगा जब तक साथ में माँ बाप राजी नहीं होंगे। ये बुनियादी दीन की तालीमात है जो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। हमें इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मैं बच्चों से मुखातबत करते हुए ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, ये अभी इब्तदाई ज़िंदगी है, कुछ बुनियादी उसूली बातें बड़ी अच्छी तरह समझने की ज़रूरत होती है। ये कोई ऐसी तहकीकी बात नहीं है कि मैं कोई कज़िये, कोई सुगरे कुबरे जोड़ूं और कोई नतीजा निकालूं और फिर पूछूं जनाब ये साबित होता कि नहीं होता। ये ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल वाज़े दीन की बुनियाद है। लेकिन अफसोस आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये इंतहाई फितनों का दौर है। जो दीन की बुनियाद है उसके ऊपर भी अब इख्तलाफ खड़े किए जाते हैं और महज अपने सोशल मीडिया के क्लिप की रेटिंग और अपने चैनल को प्रमोट करने की खातिर जो उसूली बुनियादी बातें हैं उन पर भी इस तरह से गुफ्तगू की जाती है जैसे बहुत बड़े इख्तलाफ है यहाँ पर। तो हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी वाज़ेह बात इरशाद फरमाई, फरमाया जिसका बाप राजी है हम जमानत देते हैं उसका अर्श का रहमान भी राजी है, और जिसका बाप नाराज है उसका अर्श का रहमान भी नाराज है। कायनात की कीमती मता जन्नत थी, खींच करके माँ के कदमों के नीचे बिछा दी। माँ बाप को इस कदर अहमियत हासिल, यकीन जानिए हमें तो शायद आज तक इस बात का इदराक ही नहीं हो सका कि माँ बाप की खिदमत इंसान को कहाँ तक पहुँचा देती। आपने उलमा से वो रिवायत सुनी होगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि मालिक मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो कहा मूसा फलां बाजार में चले जाइए, वहां पर एक कसाब है जो गोश्त काट कर लोगों को बेच देता है, वो आपका जन्नत का साथी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े कि मैं जाकर देखूं तो सही वो क्या करता है। जाकर देखा तो आम सा कसाब था, गोश्त काटता और लोगों को बेच देता। हाँ, जो टुकड़ा उसे अच्छा लगता वो अलग कर देता। शाम को जब घर वापस पलटने लगा तो उसने अलग किया हुआ गोश्त पैक किया और वो घर की तरफ चल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके साथ हो लिए। वो घर पहुंचा तो जाके शोरबे में खाने को तैयार किया और जब खाना पक गया रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर भगो भगो कर नरम करता और फिर मोहब्बत से लुकमा बनाकर अपनी बूढ़ी माँ के मुंह में रखता।
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی. جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی. تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا. جب ماں باپ کی خدمت بچوں اتنی بڑی بات ہے. بعض اوقات بچپن میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات افورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو ماں باپ سب کو اچھے لگتے ہیں کیونکہ ماں باپ سے ضروریات وابستہ ہے. اصل امتحان اس وقت آتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اس وقت اصل بات ہے کہ کون ان کی بات کو کتنی اہمیت دیتا ہے. تو ہمیں ابھی سے خود کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم ان کی ہر بات کو، ہمیں اچھی لگے یا بری لگے، کیونکہ ماں باپ تو بچوں کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں. یعنی اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے سے آگے کسی کو برداشت کرے. جس دنیا میں ہم بستے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، کینہ، حسد، بغض، حقد، کیا کچھ ہے. ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگا ہوا ہے، ہر کوئی دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ہر کوئی دوسرے سے نفرت کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے یہ نیچے رہے میں اوپر ہو جاؤں. بھائی بھائی سے اختلاف کرتا ہے، بھائی بھائی کا خیر خواہ بعض اوقات ہم دیکھتے نہیں ہوتا. لیکن صرف دنیا میں ایک ماں ہے، ایک باپ ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. وہ اگر پڑھے نہیں ہیں تو ان کی آرزو ہے ہماری تو گزر گئی، ہم بھوک کاٹ لیں گے، مزدوری کر لیں گے، محنت کر لیں گے، لیکن پتر کو اب پڑھانا ہے ہم نے. تو جو ان کے پاس نہیں ہوتا ان کی خواہش ہوتی ہے ہماری اولاد کو وہ مل جائے تو وہ اپنے سے آگے دے. اس سے مخلص رشتہ زمین پہ کوئی نہیں. تو ہمیں وفا سیکھنی چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ، محبت کا وہ رشتہ، الفت کا وہ رنگ، وفا کا وہ انداز اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کا قرب پا سکیں. دیکھو دنیا کی تعلیم، دنیا کے عہدے، دنیا کے منصب کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ رب کا قرب مل جائے. آپ بڑے بڑے لوگوں کی کہانیاں اٹھا کے دیکھیں، جس شخص کو کچھ ملا ہے اس کو ماں باپ کی خدمت کا صلہ ملا ہے. تصوف کا بہت بڑا نام ہے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ. ایک دن اپنی ماں سے آ کر اجازت چاہی اور کہا ماں تیرے بھی حقوق ہیں اور رب رحمان کے بھی حقوق ہیں، میں اکیلا دو ذاتوں کے حق پورے نہیں کر سکتا، تو ماں تو مجھے معاف کر دینا تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. وہ ماں بھی تو پھر بایزید بسطامی کی ماں تھی نا. آج تو بیٹا کبھی دین کی طرف آنا چاہے تو بعض اوقات ماں باپ درمیان میں آڑ بن جاتے ہیں. ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے اگر یہ اس طرف چلا گیا تو ڈاکٹر کون بنے گا، اس طرف چلا گیا تو انجینئر کون بنے گا، اس طرف چلا گیا تو افسر کون بنے گا. تو اس وقت بچے کا دل کرتا ہے کہ میں دین سیکھ لوں، اس وقت ہم روکتے ہیں. اور بعض اوقات وہی بچہ جس کو ہم نے روکا ہوتا ہے کل کو وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے. تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ اس کو اچھا تھا دین ہی سکھا دیتے، تو اس وقت خیال آئے تو بھی. لیکن خیر وہ تو ماں بھی بایزید بسطامی کی ماں تھی. بیٹے نے کہا ماں اپنے حق معاف کر دے، میں رب رحمان کو راضی کرنا چاہتا ہوں. تو کہا بیٹا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، کل قیامت کے دن میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گی کہ بایزید نے میری خدمت نہیں کی، تم رب رحمان کو راضی کر لو.
فرماتے ماں سے اجازت لی، جنگلوں کا رخ کیا، حق ہو کی ضربے، مجاہدے، عبادات، ریاضتیں، مسلسل محنت ہوتی رہی، یہاں تک کہ 12 سال کا عرصہ اسی محنت شاقہ پہ گزر گیا۔ 12 سال کے بعد بستام شہر کی گلی سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ چلو ماں کو سلام ہی کرتا چلا جاتا ہوں۔ رات کا اندھیرا تھا، دروازے پہ دستک دینے لگے تو اس خیال سے ہاتھ رک گیا کہ ساری زندگی ماں کی خدمت نہیں کی، اس وقت پچھلے پہر اٹھا کر ماں کو تکلیف کیوں دوں۔ فرماتے اس خیال سے میں نے ساری رات دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر گزار دی۔ جب تہجد کے لمحے قریب آئے تو نالی سے پانی باہر بہتا دکھائی دیا تو سمجھ گئے کہ ماں تہجد کے لیے اٹھی ہوگی۔ 12 سال کے بعد جب دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ٹوٹے لہجے سے آواز آئی، میرا بیٹا با یزید تو نہیں آیا؟ اللہ اکبر! بیٹے تو بیرون ملک جا کے ماں باپ کو بھول جائیں، یہ بیٹوں کی مرضی ہے، لیکن کوئی پتر 12 سال کے بعد بھی دروازہ کھٹکھٹا دے، ماں کو دستک کا لہجہ بتا دیتا ہے، یہ کس پتر نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا؟ آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو حالت دیکھی، پراگندہ بال، پیوند لگے کپڑے اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ بس یہ حالت دیکھی تو کلیجہ پھٹنے لگا، فوراً دعا کے ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی مالک میرا با یزید تیرے قرب کی تلاش میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک میرے با یزید کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ با یزید بستامی فرماتے لوگوں 12 سال کی محنت ایک طرف، میری ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ایک طرف۔ پھر مجھے سمجھ آیا جس رب کو جنگلوں میں تلاش کر رہا ہوں وہ تو میری ماں کے ٹوٹے لہجے میں دکھائی دے رہا ہے، وہ تو ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ بنیادی بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ پھر 3 باتیں علماء نے لکھی ہیں اور میں بات مکمل کروں گا۔ 3 باتیں علماء نے لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص ان 3 باتوں پہ عمل کرے تو بڑی امید ہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں۔ میں اور آپ زندگی میں یہ 3 باتیں ہمیشہ اچھی طرح سیکھ لیں گے اور پھر ساری زندگی ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ سب سے پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں، یا اپنے ماں باپ کے لیے کوئی تقریب رکھیں، لوگوں کو جمع کریں، سال بعد برسی کا ختم دلوائیں، تو یہ برکت کی بات ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کروائے؟ یہ کروانی چاہیے، اس کی برکت اپنی جگہ، لیکن روزانہ تو آپ بندوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ کسی کو کیا بلانا، بعض کا بندہ خود بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے آج دعا کی تھی یا کہ نہیں کی تھی، لیکن دعا تو روزانہ کرنی چاہیے، بلکہ دن میں کئی بار کرنی چاہیے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولی والدی، مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک بخشش کی دعا نہیں کر لیتا۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہ تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے، 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے،
جس گھر میں کوئی شخص اٹھ کے سجدہ کرنے کے لیے صبح تیار نہیں، وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا دیکھیے نا اپنے گھر کی صبح کا ایک منظر نامہ ذرا ملاحظہ تو کیجئے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، پریا پریات میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں اور ہند سندھ کی معلومات رکھتے ہیں. جب بات کرتے ہیں تو ان سے بڑا عقل مند نظر ہی نہیں آتا، لیکن ان کے گھر کی صبح کیسی اداس ہے کہ گھر کے صحن میں اگے ہوئے درخت پر چڑیاں تو رب کی تسبیح پڑھتی ہیں، لیکن انسان لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر بھی ہیں، بیٹے انجینئر بھی ہیں، جناب مکان بھی پکے کر لیے ہیں، بیرون ملک بھی ہو کے آگے ہیں، بڑا کچھ ہے، دنیا کا سارا کچھ کما لیا، لیکن پاس نہیں ہے تو پیدا کرنے والے کی پہچان ہی کوئی نہیں. پیدا کرنے والے کی معرفت کا کوئی رتی کے دانے کے برابر ذرہ ملا ہی نہیں ہے. اور مطمئن ہے کہ ہم نے ایکڑ بنا لی، ہم نے جائیدادیں بنا لی، ہم نے مکان پکے کر لیے. کوئی کہتا ہے میرے 3 پتر سیٹ ہو گئے، تو کوئی کہتا ہے 2 ڈاکٹر بن گئے، تو کوئی کہتا ہے میرا پتر افسر بن گیا، کوئی کہتا ہے فلاں محکمے میں بھرتی ہو گیا. صاحب کچھ بھی نہیں ہوا اگر اس کو اپنے رب کی یاد ہی کوئی نہیں. یہ دل غافل ہے، یہ دماغ پھٹ رہا ہے، سوچیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے. جس سے پوچھے نا وہ کہتا ہے جی بس حالات نہیں ٹھیک، کوئی کہتا ہے کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے، کوئی کہتا ہے کسی نے تویز ڈلوا دی ہے، کوئی کہتا ہے بڑا ڈاڈا وار ہے، پوری قوم پریشان ہے. کوئی کہتا ہے بندش ہو گیا، کوئی کہتا ہے رزق میں مسئلہ بن گیا، کوئی کچھ کہتا ہے. جبکہ جب یہ سویا ہوا تھا اس کی رحمتیں بلا رہی تھی. ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو عطا کیا. یہ اس وقت لمبی تان کے سویا تھا. اور پھر یہ کبھی کسی تویز والے کے پاس، کبھی کسی داموں والے کے پاس، کبھی کسی بابے کے پاس بھاگتا ہے. جس کا اپنا کاروبار اس کے 200-400 پہ چل رہا ہے، اس سے جا کے پوچھ رہا تھا بتاؤ میرے سے کیا ہوا. اگر کوئی ایسا تویز اس کے پاس ہو تو پہلے تو اپنے کاروبار کے لیے چلائے. وہ خود کاروبار نہ کر لے، جس کو تویز دینے آتے ہیں تو کاروبار چل جاتے ہیں. تو یہ اس نے اسی کو کاروبار بنا لیا. کاش ہم میرے امام نے کیا کہا تھا، تیرے در سے یار جو پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جنہوں نے اللہ رسول کی چوکھٹ چھوڑی ہے، 2 نمبر بابا تو اس کے گھر میں آئے گا. جھوٹا تویزوں والا تو اس کے پاس ہے، چونکہ اس نے اللہ رسول کو چھوڑ دیا، اس نے قرآن نماز کو چھوڑ دیا، اس نے رب کی دہلیز کو چھوڑ دیا. کاش ہم اس کے اوپر سنجیدگی سے دیکھیں. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے بندے کو دیتا ہے نجات. ایک مالک کی دہلیز پہ جھکنے والا کبھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھا سکتا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم ادھر آنے کے لیے آمادہ نہیں. ہم کسی عالم کے پاس بھی گئے تو ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو. تو کتنے سادہ باز لوگ ہوتے ہیں، 10 دن بعد پھر آج نے کہا کہ حضرت اب تو 10 دن ہو گئے میں نے نماز بھی نہیں چھوڑی. وہ اقبال نے کہا تھا یہ عبادت نہیں سوداگری ہے. یعنی اللہ کو سجدہ کر رہے تو 10 دن میں کہتے ہیں اب روٹی تو ملنی چاہیے نا، کاروبار تو چلنا چاہیے. میں نے تو، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میں نے تو کہا تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجت الوداع اٹھائیں، 1.25 لاکھ کے قریب لوگ حضور کے سامنے ہیں، 1.5 لاکھ کا مجمع محبوب کے سامنے ہے. وہ خوش قسمت جنہوں نے حضور کے مبارک ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. 1.5 لاکھ کا مجمع جو سامنے موجود تھا. گھروں میں تعداد ڈالیں تو علماء نے 6 لاکھ کی تعداد بھی لکھی ہے. حضور علیہ السلام نے اتنے لوگوں کو دین دیا. دین دینے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم میرا اسلام قبول کرو تمہارے گھر میں روٹی آئے گی. کسی سے ایک سے بھی وعدہ نہیں کیا. معذرت کے ساتھ یہ پیر صاحب وعدہ کرتے ہیں میری بیعت کرو ٹینشن ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے کسی سے اسلام پر یہ وعدہ نہیں لیا. ہمیں دین کی بنیاد ہی سمجھ نہیں آئی. اگر روٹی کا مسئلہ ہوتا تو بلال کوڑے تو نہ کھاتے. یہ کچھ اور ہے صاحب. ہم تو نماز بھی پڑھیں تو سوچتے ہیں کہ اب جو ہے وہ کاروبار تو چلنا چاہیے، اب بیٹے تو سیٹ ہونے چاہیے، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں. یہ کچھ اور ہے صاحب. بلال کو کوڑے پڑھتے ہیں، بلال پھر بھی محمد محمد کرتے ہیں. یہ عشق نہیں، یہ دل لگی نہیں، یہ عشق ہے. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے، دل لگی نہیں. عشق کیا حضور کے پاس آیا نا ایک عاشق، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا حضور جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور میں تمہیں پتا تم کیا کہہ رہے؟ عرض کی حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور میں تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے؟
عرض کی حضور میں آپ کا عاشق ہوں. ہم جیسا ہوتا تو پاس بیٹھا نعرہ مار دیتا نا, لیکن اس کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو حضور نے پتا کیا کہا, تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں, تو حضور نے یہ نہیں کہا اب تو جنتی ہو جائے گا, اب یہ نہیں کہا کہ تیرے گھر میں کاروبار چلے گا, تیرے پاس دولت آ جائے گی. پتا کیا فرمایا, فرمایا پھر تیاری کر لو, مصیبتیں پریشانیاں دکھ اس طرح آئیں گے جس طرح پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے. تیاری کر لو, تم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو, لیکن ہم کہتے ہیں ہم ہو عاشق لیکن تقریر کا 50,000 ایڈوانس آئے. ہم ہو عاشق لیکن ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کہنی چاہیے. ہم ہیں عاشق لیکن یو پی ایس گھر میں لگنا چاہیے. ہم ہیں عاشق لیکن بتی بند نہیں ہونی چاہیے. ہم ہیں عاشق لیکن ہمیں 3 وقت بہت اچھی روٹی کھانا سب کچھ ملنا چاہیے, گاڑی بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہم ہیں عاشق رسول. تو صاحب یہ عشق نہیں, یہ سوچنے کی ضرورت, کچھ اور ہوگا. عشق بلال نے کیا ہے, امیہ زور سے کوڑا مارتا ہے اور بلال مسکرا کے کہتے ہیں تو ترشرو ہو کر گالی ہزار دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. کہا تم سے جو ہوتا ہے کر لو, میں تو اس رسول کا دامن نہیں چھوڑنے والا. تو ہمیں پتہ نہیں لگا عشق ہوتا کیا. کاش ہم عشق کی جو ہے وہ آئین سے بھی واقف ہو جائے, ہم دیکھیں تو صحیح حضور کے ساتھ جنہوں نے عشق کیا ان کے ساتھ حشر کیا کیا لوگوں نے. تو عاشق ہر کوئی آکھے, پر عاشق بندہ مر کے, زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. عشق تو جد و جہد کو تیز کرتا ہے, عشق تو حرارت پیدا کرتا ہے, عشق تو عمل کی راہیں آسان کرتا ہے. لیکن ہم کیسے عاشق ہیں کہ اٹھ کے مسجد آنے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ بھی ہم کہتے ہیں نماز پڑھیں گے کہ ضمانت دو کاروبار چلے گا, اگر روٹی کے ٹکڑے ملیں گے پھر ہم مسجد آنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر وہ داموں والا ضمانت دیتا ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں, اور جھوٹا تویزوں والا ضمانت دیتا پھر ہم اس کے پاس ہوتے ہیں. ہم عاشق رسول ہیں لیکن ہم وہ نہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہ خود کبھی مسجد گیا نہ خود کبھی دین کی طرف آیا, ہم اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کہیں سے کچھ نہیں ملے گا, سب کچھ سونے محمد کی چوکھٹ پہ ہے, سب کچھ رسول کی دہلیز پہ ہے. دین اختیار کرو, سجدے کو کبھی بھی تاخیر نہ کرو, اس کے اندر اپنے معمولات میں غور کرو اور اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کرو. یقین جانو بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں 5 گانا نماز کی عادت رکھتی. ہو سکتا ہے ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے ہماری قبروں پہ آ کے سلام نہ کر سکے, ان کو آنا چاہیے, اس کی برکت ہے. ہو سکتا ہے بیٹا بیرون ملک چلا گیا, کاروبار دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا, سال بعد بھی اس کو قبر پہ آنا نصیب نہیں ہوا. کوئی بات نہیں, میں کہتا ہوں اگر آپ نے بیٹے کو 5 گانا نماز دی ہے, جیسے دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وہ مصلی بچھا کے رب کے حضور کھڑا ہوگا اور ہاتھ باندھ کے کہے گا مولا رب العالمین تو ہے, رحمان تو ہے, رحیم تو ہے, مالک یوم الدین تو ہے. کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے مولا اعلیٰ تو ہے, عرفہ تو ہے, افضل تو ہے. پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا, پلکیں جھکا کے عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو, تیرے رسول پہ سلام بھی ہو. اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں. میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا, رحیم کہا, مالک یوم الدین کہا, تو نے رکوع و سجود میں تسبیح و تحمید سے ہمارے اعلیٰ و عرفہ و افضل ہونے کا اعلان بھی کیا, تو نے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا, تو نے ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا. اب تو بھی تو بتا تو چاہتا کیا ہے. تو یہ ایک ہی عرضی پیش کرتا ہے, پوری نماز میں ایک ہی عرضی آخر پہ پیش کرتا ہے کہ مولا بس مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. تو مجھے بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی وظیفہ ہوگا؟ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولادیں 5 گانا سجدے کی توفیق رکھتی ہیں. میں کہتا ہوں ان کی قبروں میں تو یار اصالے ثواب کے رش نہیں لگے ہوں گے. کبھی فرشتے کہیں گے یہ تیرے بیٹے نے ظہر پڑھی ہے, یہ اس کی برکت آ رہی ہے. کبھی کہا جائے گا یہ تیری بیٹی نے مغرب کا مصلی بچھایا تھا, یہ اس کی روشنی ہے. اور کبھی شاید یہ بھی کہا جائے آج کرم 2 بالا اس لیے ہے کہ بیٹا صبح تہجد میں بھی اٹھا تھا, سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا. تو اپنی اولاد کو دین کی راہ پہ کھڑا کرو. یہ بہترین توشہ آخرت ہوگا کسی شخص کے لیے کہ اگر اس نے انگلی پکڑ کر اپنی اولاد کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. دوسری بات علماء نے لکھی, وقت سمٹ گیا, ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو ان کے رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ, باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس سے ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. یہ ویسے بھی تعلیمات شریعت ہے.
فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. پوچھا کہ حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج تو وہ کہتا دیکھو میں خاندان کے اندر کیسی آگ لگائی ہے، دیکھو میں نے کیسی بات کیا، پورا خاندان لڑے گا. میرے حضور فرماتے ہیں رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا. اور جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات، ایک روایت میں ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جبکہ جنتی ابھی جنت سے 500 سال کی مسافت دور ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. ہمیں بار بار اس پہ غور کرنا چاہیے. کبھی اختلاف ہو جائے بھائیوں سے بہنوں سے تو اس کو اچھے طریقے سے حل کر لینا چاہیے. دیکھو میں نہیں کہتا اختلاف نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے بعض اوقات، بہن بھائیوں کے مزاج مختلف ہے، ایک بھائی کا مزاج کچھ ہے، مختلف مزاج ہوتے ہیں. تو کبھی اختلاف ہو گیا اس کو اچھے طریقے سے حل کرنا چاہیے، سلو کر لینا، معاف کر دینا، جوڑنے کی کوشش کرنا. بزم کے اندر محفل کے اندر بھائی نے کوئی بات کی، آپ بھی بفر گئے، غصے میں آپ نے بھی بہت کچھ کہہ دیا، آپ محفل چھوڑ کے گھر آگے، ابھی پہنچے ہی تھے کہ دل میں خیال آنے لگا کہ یار اگر انہوں نے بات کی ہے تو تم کون سا خاموش رہے تھے، تم نے بھی تو آگے سے جواب. کبھی ہوتا ہے اندر سے آواز آتی ہے کہ تم بھی زیادتی کر کے، آخر بڑی بہن تھی، چلو بڑا بھائی تھا، اگر اس نے بات کر لی تم کون سا خاموش ہے، تم خاموش رہ جاتے. تو یہ اندر سے کبھی آواز آنے لگے تو اس آواز کو دبانے کی کوشش نہ کرو، یہ اللہ کی رحمتوں کی آواز ہے. یہ اس نے اندر ایک مفتی بنایا ہوا ہے. میرے حضور کے پاس آئے نا حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ کے پیچھے بیٹھ گئے تو حضور میں ادنو یا وابصہ، وابصہ ذرا قریب آ جاؤ. فرماتے میں تھوڑا قریب ہوا تو حضور میں وابصہ اور قریب آ جاؤ. فرماتے میں اور قریب ہوا تو حضور نے کرم نوازیاں فرمائی. فرمایا وابصہ ابھی بھی دور بیٹھے ہو، ذرا نیڑے آ جاؤ. فرماتے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں حضور کے اتنے قریب بیٹھا کہ میرے گھٹنے محبوب کے گھٹنوں سے چھونے لگے. اتنے قریب حضور نے بٹھا لے. اتنے قریب بھی بھلا کوئی بٹھاتا. پیر صاحب بھی کہتے ذرا تھوڑا فاصلہ رکھو، استاد بھی کہتے کم از کم پھٹی کا فاصلہ تو ہونا چاہیے. یہ نبیوں کے امام ہیں، اتنے قریب بٹھا لیتے ہیں. مجھے آج دوپہر دوستوں نے پوچھا کہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، دین کی دعوت دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں کہا پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے یہی کیا تھا. اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، لوگوں نے رب کو بعد میں مانا ہے، پہلے میرے مصطفیٰ کو مانا. جب حضور نے دعوت پیش کی نا تو جو لوگ اسلام پہلے لائے ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، دیگر لوگ جو اسلام لائے ہیں. رب کا تعارف بعد میں ہوا ہے. حضور کی ان سے محبت، پیار، الفت، دوستی اتنی تھی کہ جب حضور نے دعوت پیش کی ان کے دل سے آواز آئی کہ یار جو پیار اتنا کرتے ہیں پھر دین بھی ان کا قبول کرتے ہیں. دین محبت کا نام ہے. حضور کی دعوت میں پیار تھا، حضور کی دعوت میں الفت تھی. وہ کسی دانا نے جملہ کہا، جملہ تو تلخ ہے لیکن کہنے والے نے کہا کہ تم کیسی تبلیغ کرتے ہو کہ لوگ دکان چھوڑ کے مسجد تک نہیں آتے. میرے رسول نے تبلیغ کی، لوگ کفر چھوڑ کے اسلام میں آ گئے. تو اسلام کی دعوت میں چاشنی تو ہو. میں محبت، پیار، اگر میں لوگوں سے اتنی انگلیوں سے سلام لیتا ہوں لیکن میں آرزو رکھتا ہوں لوگ اسلام سے پیار کریں تو ایسے تو نہیں ہوتا. تو مجھے بھی تھوڑا نیچے آنا ہوگا، آپ کو بھی محبت، پیار، الفت. تو وہ بہنیں ہوں، وہ بھائی ہوں، تو ہمیں انداز یہ اختیار کرنا ہے کہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ پیار محبت کے لہجے میں جب سوچیں گے بہت ساری راہیں نکلیں گی. تو اللہ نے یہ مفتی اندر بنا کر بھیجا تو ہم اندر سے فیصلہ کر سکتے. تو حضرت وابصہ کو قریب بٹھا لیا حضور نے تو پوچھا کہ وابصہ کوئی بات پوچھنے آئے ہیں آپ؟ عرض کی جی حضور میں سوال پوچھنے آئے ہوں. حضور مسکرائے تو فرمایا وابصہ جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ پوچھیں گے یا ہم بتا دیں کیا پوچھنے آئے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اللہ، ابھی وابصہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تھا کیا پوچھنے آ رہے. فرمایا وابصہ جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ ہم بتا دیں؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے. تو فرمایا وابصہ سنو، آپ کا سوال یہ ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، یہی سوال ہے؟ عرض کی جی حضور یہی سوال ہے.
تو آقا کریم علیہ السلام نے 3 انگلیاں ان کے سینے پہ مارتے ہوئے فرمایا کہ وابسہ